बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात की थी और आज हम इसके मशक़ी सवालात का जायज़ा लेते हैं। इससे कबल उर्दू पर्चे की तरतीब फेडरल बोर्ड के मुताबिक मुलाहिज़ा कीजिए। साबिका जमात हश्तम में आपका उर्दू का पर्चा 100 नंबर का होता था, जबकि इस जमात नौहम में आपका उर्दू का पर्चा थोड़ा सा सुकड़ कर 75 नंबर का रह जाता है। जमात नौहम के पर्चे की तरतीब साबिका जमात हश्तम के पर्चे की तरतीब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए हम मरकज़ी बोर्ड के तहत दिए जाने वाले इम्तिहान के तहत इस मश्क के मशक़ी सवालात का जायज़ा लेते हैं। मरकज़ी बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहान में आपके उर्दू पर्चे का पहला सवाल मारूज़ी होगा, जो कि 15 नंबर का होगा। मिसाल के तौर पर मरकज़ी बोर्ड के उर्दू के पर्चे का मारूज़ी नमूना मुलाहिज़ा कीजिए। इसके 15 सवालात हैं। हर सवाल के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं। आपने इनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पर्चे के इस पहले सवाल में आप बाआसानी 15 में से 15 नंबर ले सकते हैं। हिस्सा दोयम उर्दू के पर्चे में सवाल नंबर 2 पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 2 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, अलिफ, बे और जीम। ये हिस्सा दोयम के कुल नंबर 34 हैं और पहला हिस्सा यानी अलिफ जो कि 16 नंबर पर मुश्तमिल है, और हिस्सा बे 10 नंबर पर मुश्तमिल है, हिस्सा जीम 8 नंबर पर मुश्तमिल है और ये कुल मिलाकर 34 नंबर बनते हैं। यानी आपका सवाल नंबर 2 34 नंबर का है। हिस्सा सोम जो कि 26 नंबर पर मुश्तमिल है, इसका सवाल नंबर 3 जिसमें इक़्तिबास की तशरीह करना दरकार होता है और ये 6 नंबर का होता है। इस सवाल में 2 इक़्तिबासात दिए जाते हैं, यानी अलिफ और बे। आपने दोनों में से किसी एक की तशरीह करना होती है। हिस्सा सोम का सवाल नंबर 4 शायरी से लिया जाता है। हिस्सा नज़्म में से कोई से 2 बंद अलिफ बे आपको दिए जाते हैं। आपने इन 2 में से किसी एक बंद की तशरीह करना होती है और इस सवाल के 5 नंबर होते हैं। हिस्सा सोम में सवाल नंबर 5 गज़लिया हिस्से से लिया जाता है। गज़लियात में से कोई से 3 अशार लिए जाते हैं या 2 बंद लिए जाते हैं जिनमें 2-2 अशार दिए जाते हैं, और उनमें से किसी एक बंद की, या अगर 3 अशार दिए गए हैं तो उनमें से कोई से 2 अशार की शायर का हवाला देते हुए तशरीह करना दरकार होता है और इस सवाल के भी 5 नंबर होते हैं। हिस्सा सोम का सवाल नंबर 6, इसमें आपने ख़त तहरीर करना होता है और इस ख़त के 5 नंबर होते हैं। हिस्सा सोम का सवाल नंबर 7 जो कि इस पर्चे का आखिरी सवाल है, मुकालमा नवीसी पर मुश्तमिल है। इसमें 2 अफराद के दरमियान मुकालमा तहरीर करना होता है और इस सवाल के भी 5 नंबर हैं। इस तरह से पूरे पर्चे के 75 नंबर मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम इस सबक के मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। कुछ सवालात के जवाबात आपको बाज़ औक़ात हूबहू सबक के अंदर ही मिल जाते हैं, जिनके नीचे आप लकीर लगा लेंगे या फिर जवाब के आगाज़ और इख्तिताम पर कौसैन का इस्तेमाल करेंगे, मगर दीगर सवालों के जवाबात आपको ख़ुद से बनाना पड़ेंगे। इनके लिए आपके पास रफ़ कापी और कलम का होना ज़रूरी है ताकि आप उनके जवाबात लिख सकें। निशानज़दा और लिखवाए गए सवालात को अपनी होमवर्क कॉपी पर खुशखत करके लिखना लाजमी है, जबकि दीगर सवालात को आप पेंसिल की मदद से
کتاب کے اوپر ہی حل کر لیں گے۔ عزیز طلبہ، مشق کا پہلا سوال ملاحظہ کیجیے۔ الف، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو سبق کے پہلے پیرا سے ملے گا، مگر اس کا جواب آپ کو خود سے بنانا پڑے گا۔ اس سوال کا جواب ہم کچھ اس طرح سے تحریر کریں گے: جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دارالامان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ تک کا سفر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ اس سوال کا جواب آپ کچھ اس طرح تحریر کریں گے: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ تیسرا سوال جیم دیکھیے، حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مراد فاتح خیبر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اس مشق کا چوتھا سوال دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس سوال کا جواب ہم کچھ اس طرح سے تحریر کریں گے: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ مشق کا اگلا سوال دیکھیے، یعنی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ اس کا جواب دیکھیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ اس مشق کا چھٹا سوال دیکھیے، یعنی واو، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 3 کے درمیان میں موجود ہے، جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ کے برابر انعام دیا جائے گا۔ اس مشق کا آخری سوال یعنی زے، سراقہ بن جاشم کیسے طائب ہوا؟ اس کا جواب باقی سوالات کی نسبت تھوڑا سا طویل ہوگا، کچھ اس طرح سے لکھیں گے: سراقہ بن جاشم انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر آ گرا، 2 بار ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، دونوں بار جواب میں نہیں نکلا، پھر بھی وہ باز نہ آیا، اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، اس کی ہمت جواب دے گئی، اسے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، لہٰذا وہ طائب ہو گیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھے آپ کے مختصر مشقی سوالات اور ان کے مختصر جوابات۔ اب ہم سبق کے اندر سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس طرح کے مزید سوالات کس طرح سے بن سکتے ہیں یا آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ پہلے پیرا سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے ساتھ تشریف کیوں نہ لے گئے؟ دوسرے پیرا میں یہ سوال پرچے میں آ سکتا ہے
کہ قبائل کے جرگہ میں ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا رائے پیش کی؟ صفحہ نمبر 3 کے پہلے پیرا سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا کردار تھا؟ اس سے اگلے پیرا میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب غار کے دہانے تک آ گئے، آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا عرض کیا؟ اگلے پیرا میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کا کیا کردار تھا؟ مشق کے دوسرے سوال میں خالی جگہ دی گئی ہے۔ یہ آپ کے پرچے کا پہلا سوال ہے جو کہ معروضی ہے اور 15 نمبر کا ہے۔ وہ خالی جگہ تو نہیں ہوگی، لیکن ان سوالات کو کچھ اس طرح سے معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے۔ مثلا حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان کس شہر کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا؟ ان میں سے 4 جواب دیے گئے ہیں: مکہ، مدینہ، طائف، یمن۔ تو اس کا درست جواب ہوگا مدینہ۔ بے، نبوت کا کون سا سال شروع ہوا جب اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا؟ جواب ہوگا 13واں۔ جیم، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سی چیزیں جمع تھیں؟ جواب ہوگا امانتیں۔ دال، کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں؟ جواب ہوگا جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن سے ہجرت کرنے سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی؟ جواب ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واو، دوران ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی راتیں غار میں گزاریں؟ جواب ہوگا 3۔ عزیز طلبہ، کسی بھی مصنف یا شاعر کا تعارف ہرگز نظر انداز نہ کیجیے گا، کیونکہ ان سے بھی معروضی اور مختصر سوالات بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی ہی سطر سے یہ معروضی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ بھارت کے کس قصبہ میں پیدا ہوئے؟ دوسری سطر میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ کون سے مصنف ہیں جنہیں علی گڑھ کالج میں سر سید حالی محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا؟ اسی طرح وہ کون سے مصنف ہیں جنہیں 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا؟ وہ کون سے مصنف ہیں جو سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے گئے؟ کس مصنف کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا؟ کس مصنف نے اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے؟ مختصر سوالات میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مصنف یا شاعر کی کوئی سی 2 یا 3 کتابوں کے نام لکھیں۔ مثلا شبلی کی کوئی سی 3 کتابوں کے نام لکھیں۔ آپ ان 3 کتابوں کے نام یاد کریں جو آپ کو آسانی سے یاد رہ سکیں۔ مثال کے طور پہ الفاروق، المامون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ، ہم مشق کے دیگر سوالات کی طرف آتے ہیں۔
اس مشق کا تیسرا سوال مرکزی بورڈ کے پیپر کی ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ اسے تیار نہ کیجیے۔ اس مشق کا چوتھا سوال کالم الف اور بے والا، یہ بھی آپ کے پیپر کی ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتا، تو لہٰذا اسے بھی آپ ترک کر دیجیے۔ آپ اس مشق کا پانچواں سوال جو کہ خلاصہ تحریر کرنے سے متعلق ہے، آپ کے پیپرز میں خلاصے کا سوال نہیں آتا، لہٰذا اس سوال کو بھی آپ چھوڑ دیجیے۔ اس مشق کا چھٹا سوال جس میں اعراب لگانے ہوتے ہیں، یہ بھی پیپر کی ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن ایک یا دو بار پیپر میں آیا ہے، تو لہٰذا اسے آپ ترک نہ کریں، بلکہ اس کے تلفظ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ کر اس پہ اعراب لگانے کی کوشش کریں۔ مثلاً میں ان الفاظ کو ایک دفعہ بول دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں۔ حافظ عالم، وجود اقدس، دارالامان، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ، فرش گل۔ مشق کا ساتواں سوال درج ذیل کے معنی لکھیں۔ آپ کے پیپر میں معنی لکھنے کا سوال نہیں آتا، البتہ الفاظ کے جملے بنانے آ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان الفاظ کے آپ کو جملے آنے چاہیے۔ جملوں کا سوال 2 نمبر کا مختصر سوال و جواب میں آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 8 جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 کالم بنا لیجئے، ایک طرف واحد اور دوسری طرف جمع۔ واحد واحد والے کالم میں لکھ دیجئے اور جمع جمع والے کالم میں لکھ دیجئے۔ مثلاً ہدف واحد ہے، اس کی جمع اہداف، جنکاریں جمع ہے، اس کا واحد جنکار، رائیں جمع ہے، اس کا واحد رائے، زنجیر واحد ہے، اس کی جمع زنجیریں، قبیلہ واحد ہے، اس کی جمع قبائل۔ مشق کا 9واں سوال درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ یہ آپ کے پیپر کا تیسرا سوال ہے جس کے 6 نمبر ہیں۔ اس کو آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ اس سوال کی تشریح 8ویں جماعت کی تشریح کے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہے۔ اب ہم اس پیرا پر چلتے ہیں جس کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس پیرا کا اختتام قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہم اس پیرا کی قرأت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ سیاق و سباق کی مدد اور حوالہ متن کے لحاظ سے آپ اس اقتباس کی تشریح کچھ اس طرح سے کریں گے۔ سوال نمبر 9 کی تشریح اس طرح لکھیں گے۔ سب سے پہلے سبق کا نام ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد سیاق و سباق لکھیں گے۔ اس اقتباس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم آ چکا تھا۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان امانتوں کی فکر لاحق ہوئی جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں۔ اس کارہائے نمایاں کو انجام دینے کے لیے کسی ذمہ دار فرد کی ضرورت تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح لکھیں گے۔ درج ذیل اقتباس میں اس دن کا منظر پیش کیا گیا ہے جس دن رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا اللہ کی طرف سے انہیں مدینہ ہجرت کرنے کا حکم آ چکا ہے، ان کے پاس وقت بہت کم ہے، وہ آج رات مدینے روانہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان کے بستر پر ان کی چادر اوڑھ کر سو جائیں اور صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکے تھے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے۔ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہرگز کسی قتل گاہ سے کم نہیں، اگرچہ یہ انتہائی خوف کا مقام تھا، مگر فاتح خیبر کے لیے بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونا پھولوں کے فرش سے کسی طور بھی کم نہ تھا۔ ان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر انہیں نصیب ہوا۔ اس مشق کا 10واں اور آخری سوال درج ذیل ترکیب کے معنی لکھیں۔ یہ سوال بھی مرکزی بورڈ کے پرچے کی ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ اس سوال کو بھی نظر انداز کر سکتے ہیں، کیونکہ معنی لکھنے کا سوال جو ہے وہ مرکزی بورڈ کے پرچے میں کبھی نہیں آیا اور نہ ہی اس کی ترتیب میں موجود ہے۔ البتہ یہ سوال آپ کی ذخیرہ معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے معنی آپ اس سبق کی قرأت سے پہلے فرہنگ میں دیکھ چکے ہیں۔ معروضی سوالات میں یہ سوال بھی دیا جا سکتا ہے کہ موجودہ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ کتابوں کی فہرست میں آخر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتاب کا نام دیا گیا ہے، لہٰذا درست جواب یہی ہوگا کہ یہ سبق ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ کتاب کا نام آپ کے سبق کے آخر میں مشق کے اوپر بھی دیا گیا ہے، قوسین کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح مصنف کے تعارف سے مختصر سوال و جواب میں مصنف کے فن و زندگی کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فن و زندگی پر روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب 3 یا 4 سطروں پر محیط ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نمبر صرف 2 ہیں۔ عزیز من، اردو کے پرچے میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 1 عدد اردو کی صاف ستھری کاپی خریدیں اور اس میں اپنے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یہ نوٹس آپ کے لیے امتحان سے قبل تیاری میں نہایت سود مند ثابت ہوں گے۔ آپ اپنی کاپی کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا حصہ مختصر سوالات کے جوابات کے لیے مختص کر دیں، جبکہ دوسرا حصہ معروضی سوالات اور ان کے جوابات کے لیے۔ تیسرا حصہ نثر سے لیے گئے اقتباسات کی تشریحات کے لیے، چوتھا حصہ شاعری کی تشریحات کے لیے، جبکہ 5واں اور آخری حصہ اردو قواعد یا گرامر کے لیے۔ اردو قواعد کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہی سوالات تیار کریں جو کہ آپ کے مشقی سوالات میں دیے گئے ہیں۔ اس طلبہ، یہ تھی آپ کے سبق نمبر 1 کی مشق اور ان کے سوالات اور سوالات کے جوابات لکھنے کا طریقہ۔ اگلے سبق اور اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔